बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम जुस्तजू में दिल की अथाह गहराइयों से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम आज की रात और आने वाले दिन के हर तरह के शर से आप में से हर एक की हिफाजत फरमाए और अल्लाह करीम आज की रात और आने वाले दिन की हर तरह की खैर व बरकत से हम सबको हिस्सा नसीब फरमाए। नाज़रीन किराम, उमूमी तौर पे हम प्रोग्राम जुस्तजू कर रहे होते हैं हर हफ्ते और इतवार को, लेकिन अब इंशाअल्लाह जुम्मा की शाम को जुस्तजू स्पेशल हुआ करेगा। इसके अंदर हम ख़ास तौर पे जो मुख्तलिफ़ मसाजिद हैं यहाँ पूरे यूरोप के अंदर, पूरे बरतानिया के अंदर, उन मसाजिद ने क्या किरदार अदा किया है कम्यूनिटी के हवाले से, उस पर बात करेंगे। मुसलमान जहाँ पर भी गए उन्होंने अपने घर बाद में बनाए, अल्लाह के घर और मसाजिद पहले तामीर की, और ये मसाजिद तामीर करना ये ईमान की एक अलामत भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद जब मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीने तैयबा की तरफ तशरीफ़ लाते हैं, कुबा में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, वहाँ पर आप मस्जिद की तामीर फरमाते हैं। वो 7 किस्म के लोग जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े हशर अपने अर्श के साए के नीचे जगह अता फरमाएगा कि जब और कोई साया नहीं होगा, उनमें से एक वो लोग भी होंगे कि जो मसाजिद से मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन्हीं में से शामिल फरमाए। इन्हीं लोगों में से कुछ आज हमारे पास माशाल्लाह मेहमान भी हैं, हम उनसे आपका तारुफ भी कराते हैं और फिर इंशाल्लाह बातचीत का ये सिलसिला भी आगे बढ़ेगा। रेड ब्रिज के अंदर, यहाँ इल्फर्ड रेड ब्रिज के अंदर जो सबसे पहली मस्जिद बनी वो है इल्फर्ड इस्लामिक सेंटर, और उसके चेयरमैन मोहतरम हाजी मलिक गज़नफ़र अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और उसी मस्जिद के अंदर भरपूर खिदमात सर अंजाम देने वाले मोहतरम अल्लामा हाफिज़ जमशेद सईदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह जी, आप दोनों को वेलकम भी है, और क्योंकि हमारे पास वक्त बड़ा मुख्तसर है तो मैं हाजी साहब आपसे ही ये चाहूँगा कि माशाल्लाह ये एक बड़ा सफ़र है जिसको कहें कि तकरीबन निस्फ सदी का, बल्कि इससे भी ज़्यादा का ये सफ़र है। आप इसको कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ग़ालिबन आपके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से जब हिस्ट्री लिखी जाएगी यूरोप के मुसलमानों की, तो एक ऐसा बाब लिखा जाएगा कि जिसमें बड़ी हैरान कुन बात ये होगी कि ना वहाँ पे उलमा आए, ना पीराने हजरात आए, बल्कि मज़दूर लोग तशरीफ़ लाए यहाँ पे, और उन मज़दूरों के दिल में एक तड़प थी, दिल में ईमानी हरारत थी, और उस हरारत ने यूरोप में ये रोशनी, ये नूर मस्जिद की शक्ल में पैदा हुआ। बिल्कुल ग़ालिबन ये अर्ली 60 की बात है कि इल्फर्ड जो बार ऑफ रेड ब्रिज है, यहाँ पे एक बड़ी कलील मुसलमानों की आबादी थी, लेस दैन 1000 लोग थे। सही। और फिर मिल बैठ के लोगों ने कहा कि हमें सोशलाइजेशन के लिए और स्पिरिचुअल अपलिफ्ट के लिए और अपनी दीनी जो रवायात हैं उन्हें कायम करने की, जैसे आपने कहा कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे जो पहला कदम उठाया था कबा में जाके मस्जिद तामीर की थी, तो ये उनकी तड़प थी। तो हमारे एक मखीर भाई जो अल्लाह को प्यारे हो गया, अल्लाह ने गरी के रहमत अता फरमाए, मिस्टर शेर अली खान साहब, उन्होंने अपना घर बतौर मस्जिद इस्तेमाल करने के लिए अता फरमाया। तो हमारी आगाज़ ये अर्ली 60 से वहाँ हुई, और आज नतीजा देखें कि हम रेड ब्रिज बल्कि इस लंदन में सबसे बड़ी हमारी मस्जिद है। ये एक छोटा सा पौधा उन्होंने लगाया था, अब वो तनावर हो के फल दे रहा है और जिससे लोग मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करमनवाज़ी है कि हमें इस काबिल हुए, और मैं इस काबिल हुआ कि मैं उस टीम का एक हिस्सा था, एक छोटा सा हिस्सा था। और आज बाज़ वो दोस्त अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, लेकिन उनकी याद ताज़ा हैं और उन्हें वो सदका जारिया जो उन्होंने लगा के गए थे उन्हें वो मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मैं ये समझता हूँ, मुझे भी माशाल्लाह चूँकि यहाँ पे बड़ा एक अच्छा वक्त भी गुजरा है, ख़ास तौर पे आपकी और हाजी ग़ुलाम हुसैन साहब की एक बड़ी रफ़ाकत रही, और बिल्कुल आप लोग इसके लिए शब रोज़ एक करते रहे। आज ये मस्जिद माशाल्लाह एक शान शौकत का मज़हर है, और दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं उस मस्जिद को विज़िट करने के लिए भी, इवन यूरोप से भी आते हैं। तो वो जो मलिक साहब ने उस वक्त वो किया, शेर अली साहब जिनका जिक्र, शेर अख्तर साहब, शेर अली खान साहब, उन्होंने जो उस वक्त माशाल्लाह वो एक आगाज़ किया था, आज ये मस्जिद उसी जगह पे है या फिर कुछ नहीं? उसमें बड़ी तब्दीलियाँ आई। हकीकत है कि वो उनका घर था और उन्होंने घर अपने एक जनरल सिटी के तौर पे दिया हुआ था टेम्परेरी तौर पे। उसके बाद ये हुआ कि हमने आगाज़ किया मेंबरशिप का,
تو ہمارے تقریباً 121 ممبر ہوئے اچھا اس میں، اور 14 خواتین تھیں، مجھے ابھی تک یاد ہے. یہ 60 کی بات کر رہے ہیں؟ جی 68-70 کی بات میں کرتا ہوں. صحیح ہے. تو 121 ممبر تھے، انہوں نے احتیاط دیے. ہم اس قابل ہوئے کہ 1974 میں ہم نے ایک سینٹ البرٹ روڈ پہ مکان خریدا، 119 سینٹ البرٹ روڈ پہ مکان خریدا. صحیح ہے. اور اسے ہم نے کنورٹ کیا مسجد میں. صحیح ہے. اور پھر ہوا یہ کہ ہم نے پلاننگ اپلیکیشن کے لیے، جناب شیر علی خان صاحب، صحیح ہے، تو ہم نے پلاننگ اپلیکیشن کے لیے اپلائی کیا. صحیح تو ہماری پلاننگ اپلیکیشن ریجیکٹ ہوگی 1977 میں. اچھا. تو ہم بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا، اور رمضان کا ماہ بھی آ رہا تھا اکتوبر میں. صحیح ہے. تو لکیلی اب یہ جہاں پہ یہ مسجد ہے سینٹ البرٹ چرچ ہال جو البرٹ روڈ پہ ہے، صحیح ہے، یہ ڈیلیپیڈیٹ کنڈیشن میں تھا، بہت سیدھا قسم کا تھا. تو کسی نے ہمیں کہا کہ سینٹ البرٹ چرچ کی جو ٹرسٹیز ہیں ان سے بات کیجیے گا. انہیں ہم نے کہا کہ آپ ہمیں ہائر کر سکتے ہیں، رینٹ پہ دے سکتے ہیں. تو ہم نے 1977 کا جو تراویح تھی اس چرچ میں پڑھی، اور الٹیمیٹلی 1978 میں اسے ہم نے خرید لیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، اب یہ ایک سفر، وہ ناظرین کرام آپ ساتھ اس کے کچھ مناظر اپنی اسکرین پہ ملاحظہ کر رہے ہیں. یہ الفرڈ اسلامک سینٹر مختلف مناظر طے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا. ہم چرچ کے اس منزل پہ پہنچے ہیں، اور میں جب بھی الفرڈ اسلامک سینٹر کا ذکر ہوگا تو جہاں پہ حاجی صاحب آپ کی، حاجی غلام حسین صاحب اور دیگر آپ کے رفقا کی خدمات ہوں گی، وہاں پر علامہ حافظ جمشید سعیدی صاحب کا تذکرہ بھی ایک جزو لازم ہوگا. آپ پاکستان سے اس وقت تشریف لائے، اور وہ پھر کیا ایک ماحول تھا اور کس طرح سے آگے بڑھا، کچھ آپ بھی اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ صاحب قبلہ. سب سے پہلے میں اسلام چینل کا شکر گزار ہوں کہ یہ ایک بڑا اہم کام ہے کہ اس کنٹری کے اندر، جیسے بھائی اعظم فسان نے فرمایا کہ مسلمانوں نے آ کر جہاں سب سے پہلے مساجد کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا ہے، جی، تو ان مساجد کا کام لوگوں تک پہنچانے کے لیے، بچوں سے آشنا کرانے کے لیے کہ کتنی سٹرگل کی ہے، اسلام چینل یہ بہت بڑا قدم اٹھایا ہے. اس پر میں اسلام چینل کی انتظامیہ کو، دوسرے حضرات کو، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اصل میں انگلینڈ سے آنے کے بعد، انگلینڈ میں آنے کے بعد بندے کا تصور تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. صحیح ہے. جب میں آیا تو میرا تصور کچھ اور تھا. صحیح ہے. تو جب میں نیا یہاں پر پہنچا تو مجھے بھی بہت ساری جگہوں سے آفر تھی، لیکن جب میں نے حضرات کی ٹیم دیکھی، ماشاءاللہ بھائی غزنفر صاحب تھے، حاجی غلام حسین صاحب تھے، حاجی سلیمان صاحب تھے، اور بہت سارے دوست تھے. صحیح. اللہ سب کو جو چلے گئے اللہ مغفرت فرمائے، جو زندہ سلامتی عطا فرمائے. تو میں نے دیکھا کہ ایک مخلص افراد کی ٹیم ہے، صحیح ہے، جن کے دلوں کے اندر اللہ رسول کی محبت بھی ہے، دین کی محبت بھی ہے، اور دین کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان لوگوں کے ساتھ ملا دیا دین کے کام کے لیے، اور میری خوش قسمتی سعادت مندی تھی کہ اللہ تقریباً مجھے اپنے گھر کی خدمت کے لیے رکھا. الحمدللہ. تو ان لوگوں کی برکتیں، ان لوگوں کا اخلاص اتنا زیادہ تھا. پھر ہم نے مل جل کو کام شروع کیا تو وہ چرچ تھا. صحیح ہے. یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ 94 جنوری 94 کی. صحیح ہے. آپ ماشاءاللہ جنوری کا وہ بھی مہینہ بھی آپ کو بالکل یاد ہے. جنوری 94. صحیح ہے. تو الحمدللہ رب العالمین اتنے مخلص لوگ تھے. تو پھر ہم نے بیٹھ کر وہاں پرابلم یہ تھی کہ چرچ تھا وہ، صحیح ہے، ایک نیچے ہال تھا، ایک اوپر ہال تھا. صحیح ہے. تو بگننگ کے اندر تو بڑے مسائل تھے. صحیح ہے. تو لیکن الحمدللہ پھر بیٹھ کر جب پلان کیا انہوں نے مسجد تعمیر کرنے کا. صحیح ہے. یہ کچھ مناظر، یہ کچھ آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں؟ یہ کب کے جو وہ پچھلے ہم نے یوز کیا تھا ٹینٹ. ہوا یہ ہے کہ سب اس کی ہسٹری یہ ہے جی کہ چرچ 54 البرٹ روڈ تھا. صحیح ہے. ایونچولی پھر ہم نے 56 البرٹ روڈ خریدا، بنگلو تھا. صحیح ہے. 58 البرٹ روڈ خریدا، بنگلو تھا. 50 البرٹ روڈ خریدا، 52 البرٹ روڈ خریدا. تو ہمارے پاس گنجائش اتنی ہو گئی کہ ہم نے 86 میں پلاننگ اپلیکیشن دی. صحیح ہے. صحیح ہے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کچھ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، کچھ نسلی امتیاز بھی ہوتا ہے. ہمیں 6 سال لگے پلاننگ پرمیشن لینے میں. 92 میں آؤٹ لائن پلان اپروو ہوا، اور 94 میں جو کمپلیٹ پلان ہے وہ اپروو ہوا. ماشاءاللہ. جی جی. اور اسی مسجد کے اندر پھر بہت بڑی بڑی تاریخی مذہبی شخصیات، سیاسی شخصیات وہ بھی تشریف لاتی رہیں. کچھ ان کا بھی ذکر کریں گے، مگر چونکہ ناظرین کرام ہم ابھی ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ جب آپ واپس آئیں گے آپ بھی کالز کر کے اس پروگرام کے اندر شامل بھی ہو سکتے ہیں. خاص طور پہ اگر آپ الفرڈ کے اندر موجود ہیں تو ہم بسا اوقات جب مساجد کو دیکھتے ہیں، ان کے ایک شاندار وہاں پہ جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں تو ذہن میں مختلف طرح کے تصورات آتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ مجھے ایک اسی طرح مسجد کے حوالے سے پوچھا گیا کہ یہاں پہ جو انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کو کتنی تنخواہ ملتی ہے. تو آج آپ کو یہ بھی ان سے پوچھ کے بتائیں گے کہ انتظامیہ کو تنخواہ کتنی ملتی ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد اس کو کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے دوسرے حصے کے اندر خوش آمدید۔ اس حصے کے اندر ہم آپ کی کالز کو بھی ساتھ ساتھ شامل کرتے جائیں گے، لیکن آج خاص طور پہ ہم بات کر رہے ہیں مساجد کے حوالے سے۔ یہ ہر جمعہ کو یہ پروگرام جستجو کے اندر مختلف جو مراکز، مختلف مساجد جنہوں نے پچھلی کئی دہائیوں کے اندر یہاں یورپ کے اندر، برطانیہ کے اندر اسلام کے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، یہ ایک بہت عظیم ہسٹری ہے، یہ بہت عظیم تگ و دو ہے۔ یہ ان لوگوں کی تگ و دو ہے کہ جو مزدور طبقہ آیا، جنہوں نے یہاں پر بھی اپنی محنت کی، اپنے گھر بھی بنائے، بیک ہوم لوگوں کی مدد بھی کی، اور اس کے ساتھ یہ اس قدر خوبصورت مساجد تعمیر ہوئی۔ یہ ہسٹری کیا ہے، یہی آپ کے سامنے ہر جمعہ انشاءاللہ پروگرام جستجو میں ہم لاتے رہیں گے۔ آج ہمارے ساتھ الفرڈ اسلامک سینٹر کے حاجی ملک غضنفر علی صاحب بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی، اور محترم علامہ حافظ جمشید سعیدی صاحب بھی ان کے ساتھ، اور حاجی غلام حسین صاحب کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک تو وہ سوال میں نے کرنا ہے آگے چل کے ابھی نہیں کہ بھئی آپ جو ظاہر ہے کہ آپ جس وقت کی بات کر رہے ہیں 60 کی آپ بات کر رہے ہیں، اس وقت آپ بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ ظاہر ہے اپنے کام کاج بھی ہوتے ہوں گے، مصروفیات بھی ہوتی ہوں گی، تو کتنی پے آپ لے کے یہ کرتے تھے؟ یہ میں نے آخری سیگمنٹ میں یہ سوال رکھنا ہے حاجی صاحب سے بھی اور آپ سے بھی، لیکن ابھی اسی ہسٹری کو ہم تھوڑا سا آگے لے کے چلیں کہ ہم پہنچے ہیں چرچ کے اس حوالے سے، پھر ظاہر ہے اس کو تبدیل کرنے میں اور اتنا یہ عظیم سینٹر قائم کرنے میں بہت سارے فنڈز کا بھی ایک معاملہ ہوا ہوگا، جہاں پہ ہمیں شیر خان صاحب جیسے لوگ ان کا کردار نظر آتا ہے، وہ آپ نے کس طرح سے اس کو پورا کیا اور اچیو کیا؟ حقیقت میں ایک بڑی اچھی ٹیم تھی، جی، بہت سے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ انہیں غنی کرم میں جگہ عطا فرمایا، ان کی ان قربانیوں کو، ان کاوشوں کو قبول فرمائے، اور جنت میں انہیں بڑھ چڑھ کے اس سے بڑا مقام عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ہمارے ایک دوست ہے جنہیں میں ضرور کہوں گا کہ مسٹر آدم پٹیل صاحب، اچھا، ان کا 17 کیمبرج روڈ پہ روڈ تھا، تو تراویح میں ان کا گھر بھی استعمال کیا کرتے تھے ہم، اچھا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ انہیں غنی کرم میں جگہ عطا فرمائے۔ تو ایک بہت بڑی ٹیم تھی جو جن کا ڈیووشن تھا، ایسا تھا کہ بلیو می کہ ہر چیز پس پشت ڈال کے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم پہلی پرپز بلڈ مسجد جو ہے وہ لندن بارو آف ریڈ بنائیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اگر آپ ہسٹری سے واقف ہیں ایسٹ لندن کی ہسٹری میں، تو ایسٹ لندن میں چند مساجد تھیں، اور ہماری ون آف دی فرسٹ ون پرپز بلڈ مسجد تھی، بارکنگ کی مسجد ہم سے چند سال پہلے بنی تھی، تو لندن اور بار آف ریڈ برج میں فرسٹ پلیس آف ورشپ تھی اور فرسٹ پرپز بلڈ مسجد تھی، جنہیں بنیادوں سے مینار تک تعمیر کیا گیا۔ تو اس مرحلے میں سب سے جو ڈیفیکلٹی ہمیں وہ آئیں کہ لوکل کونسل کا کچھ تعاون ہمارے ساتھ نہیں تھا، اور آپ سمجھتے بھی ہیں ہم چونکہ ایز اے نیو کمیونٹی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک انٹریکشن نہیں ہوتا آپ کے ساتھ، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوتی، اور دوسروں کو کچھ خدشات ہوتے ہیں، ان خدشات کو دور کرنا ہماری ٹیم کا ایک حصہ تھا۔ اور میں نے جیسے آپ کو کہا کہ جب ہم موو ہوئے سینٹ البرٹ روڈ پہ، تو ہمیں 6 سال لگے پلاننگ پرمیشن کے لیے، اور اس کے بعد جب ہم نے مزید فردر پروگرس کی تو ہمیں اتنی ڈیفیکلٹی نہیں کہ ہم کچھ مہارت بھی حاصل ہو گئی تھی اور کچھ کمیونٹی زیادہ ہو گئی تھی، تو کمیونٹی کی زیادہ ہونے سے اس کا کچھ وزن بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ چونکہ ایک ووٹنگ سسٹم ہے اس علاقے میں، اور جب آپ کی کمیونٹی بڑھتی ہے تو ان کی جو آپ کے کونسلر ہیں، جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، ان کی بھی کچھ ضروریات ہوتی ہیں، وائس ورثہ ہماری کچھ ضروریات تھیں، ان کی کچھ ضروریات تھیں، اسے مدد رکھتے ہوئے، اور یہ ہمارا رائٹ بھی ہے چونکہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جسے ہم نے اپنا ملک بنایا ہے، ہمارا یہ رائٹ ہے کہ ہمیں ورشپ کی جگہ ہمارے پاس ہونی چاہیے، ہمارے برابر حقوق ہیں، ہم ٹیکس پے کرتے ہیں، ہر چیز پے کرتے ہیں، تو یہ اس اسٹرگل کو ہم نے آخر دم تک رکھا، اور جب تک ہمیں پلاننگ پرمیشن نہ ملی، اور جب ہمیں پلاننگ پرمیشن مل گئی تو سیکنڈ سٹیج تھی کہ اس کے فنڈ ریزنگ کیا جائے۔ کہاں سے آئے یہ اس پہ بھی بات کرنی ہے کہ پھر وہ فنڈز کیسے طے ہوئے۔ ہمارے ساتھ کچھ کالرز بھی ہیں، انہیں بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈسٹنکٹڈ ساؤنڈ نظر آیا ہمارے محترم جناب محمد ولایت کھوکھر صاحب۔ جناب ملک صاحب بہت مہربانی، شکریہ کال لینے کا۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے دیکھ کر مسرت ہو رہی ہے، خوشی ہو رہی ہے کہ جناب آپ چونکہ اس سینٹر کے روح رواں ہیں، اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تو تمام سامعین کو، ناظرین کو آپ نے تفصیلاً بتا دی ہے، لہذا میں وقت نہیں لوں گا اس پر، لیکن یہ ہے کہ میں چونکہ اس ادارے سے بڑا عرصہ دراز سے منسلک ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا، چونکہ میں ناظرین کی معلومات کے لیے میں چونکہ کمیونٹی آفیسر ہوں بہت بڑے ادارے کا جس کا نام ہے مسلم ایڈ، دنیا جانتی ہے بین الاقوامی آرگنائزیشن ہے، اور میرا ان حضرات سے، ملک صاحب سے اور حافظ صاحب تشریف فرمائے، ہمارے جمشید صاحب جناب عالم دین ہیں،
ان کے ساتھ میرا رابطہ رہتا ہے، اور یہ لوگ ماشاءاللہ دل کھول کر صرف یہاں کی گیلیکسی کے لیے نہیں بلکہ بین الاقوامی طور پر دور دراز سے لوگ ان کے پاس آتے ہیں، اور اس ادارے کو میں بہت قریب سے جانتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جس طریقے سے انہوں نے آرگنائز کیا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ ملک صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو لوگ کہیں گے کہ میں تعریف کر رہا ہوں، آپ اور بھی سینٹر دیکھیں انشاءاللہ، بہت بہت خوبصورت مساجد، خوبصورت سینٹر لوگوں نے بنائے ہیں اور اللہ نے توفیق دی ہے، لیکن جس طرح سے یہ لک آفٹر ہوا ہے، ہر قسم کے، آپ کی اطلاع کے لیے، ہر قسم کے یہاں پر فنکشن ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے کھوکر صاحب، آپ نے اپنا ایکسپیرینس بھی دیا، اپنا میسج بھی دیا، اور اچھی چیز کو آپ نے سراہا بھی، بہت شکریہ، آپ شامل ہوئے ہیں، جزاکم اللہ خیرا۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون سا بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر ارشد بول رہا ہوں مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ارشد صاحب یہاں پہ آپ نمازی بھی رہے ہیں اور ابھی اس وقت جو ہے وہ وہاں پہ ماشاءاللہ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم۔ تھینک یو۔ حافظ صاحب آپ کا کیا حال؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، اللہ سلامت رکھے آپ کو، اور دعاؤں کی درخواست آپ سے۔ آمین، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ تو ماشاءاللہ حاجی صاحب کی فیس سے تو میں واقف ہوں، ویسے سلام دعا مثلا اس طرح نہیں ہے کیونکہ میں یہاں پہ رہا ہوں، ماشاءاللہ نمازیں بھی پڑھی ہیں، اور سعیدی صاحب سے بھی مثلا ان کے پیچھے جمعے بھی پڑھے ہیں، اور سعیدی صاحب سے میری مدینہ میں ملاقات ہوئی تھی، یہ عمرے پہ آئے تھے کوئی میں 3-4 سال پہلے۔ جی جی، تو آپ سے بھی ماشاءاللہ یہاں مدینہ میں ملاقات ہوئی تھی، تو میں نے کہا ابھی آپ کا میسج آیا تھا تو میں نے سوچا جو ہے نا چلو فون کار کروں، تو وہ مل گئی ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے جی۔ یہ تو دیکھیں ایک ماشاءاللہ ایک کمیونٹی کے ساتھ آپ یہاں پہ بھی رہے ہیں، یہاں پہ بھی آپ نے، مجھے یاد ہے آپ کو بھی ماشاءاللہ آپ نمازی حضرات میں سے، اور یہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، آپ ماشاءاللہ وہاں پہ موجود ہیں۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کے بچوں کو خیر و عافیت برکتیں عطا ڈاکٹر صاحب دعا میں یاد رکھیے گا، بالکل آپ بڑی پاکیزہ جگہ پہ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، انہیں شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کبھی گزری ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، دل میں جو کھٹک سی ہے یا رب پھر وہی منزل نہ بن جائے۔ میں آپ کو اور آپ کے دونوں مہمانوں کو، علماء کرام کو ہدیہ تبلیغ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں 2 باتیں ان علماء کرام سے، مسجد کے جو خادم ہیں وہ علماء کرام، ان سے 2 باتیں پوچھتا ہوں۔ یہاں ایک دفعہ بریڈ فورڈ کے شہر میں رمضان شریف میں ایک حافظ قرآن سے میں نے پوچھا کہ آپ کے حافظ جتنے ہوئے ہیں ان کو یہاں قرآن عظیم سنانے کا آپ موقع دیتے ہیں؟ تو 20ویں ترابی تھی، وہ سیدھے پیچھے آگے اپنے جو اسٹوڈنٹ تھا اس کو قرآن سنانے کے لیے آگے کر دیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا اتنا جلدی، کہنے لگا تم نے سوال ہی ایسا کیا تھا کہ قیامت کے دن سے میں ڈرتا ہوا، میں پیچھے ہو گیا، اس کو آگے کر دیا۔ یہ دونوں حضرات جو ان کی مقامی مساجد سے اگر حافظ قرآن کوئی ہو اس کو جگہ دینے کے لیے ان کے دل میں، علماء کرام کے دل میں کوئی ہے گنجائش؟ کیا یہ بھی وہی طریقہ کار کریں گے کہ یہ ان کو وضو نہیں آتا تو وضو نہ آنے کی وجہ سے 70 میرے حافظ قرآن کا قرآن ختم ہو گیا؟ چلیں جی، آپ بریڈ فورڈ سے ہمارے ماشاءاللہ ریگولر کالر بھی ہیں اور آپ شامل ہوئے ہیں، اور یہ ہم پوچھیں گے کہ بھائی یہاں پہ ماشاءاللہ حافظ طاہر ہوں، دیگر جو حضرات ہیں وہ کس طرح سے، یہ کیسے ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں جو لوکل جنہوں نے یہاں پہ حفظ کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک صاحب آپ بتا رہے تھے کہ ہم پہنچے تھے کہ فنڈز، آپ کا پرمیشن مل گئی، اب اس سے اگلا مرحلہ تھا کہ فنڈز کہاں سے آئے؟ اب دیکھیں، ایک ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے بے لوث خدمت کی، ریٹائرمنٹ کے بعد ہمارے پاس تقریباً 15-20 سال بے لوث کیئر ٹیکر رہے، حاجی محمد صادق صاحب۔ تو جب ہم نے فنڈ ریزنگ شروع کی تو ہمارے پاس 38,000 پاؤنڈ تھے۔ ہمارے ایک ٹریجر تھے اللہ عبد المجید بھٹی صاحب، اللہ غری کی رحمت کرے، فوت ہو گئے، تو وہ کہنے لگے بھائی آپ کے پاس تو 38,000 پاؤنڈ ہے خالی، آپ کی ڈیمولیشن پہ اور آپ کی صفائی پہ تو یہ پیسے خرچ ہو جائیں گے۔ انہوں نے ایک بڑی مزے کی بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں آپ اپنی کو ارادہ کریں اپنے لیے، اسباب کا ہونا لازمی ہے۔ آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ ارادہ کریں، اسباب تو اللہ پیدا فرمائیں گے۔ اور اس کا یہ نتیجہ تھا کہ ہمیں اللہ پاک نے لوگوں کے تعاون سے
ہمیں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوئی ماشاءاللہ. اور فنڈ ریز، بلکہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وال ہم کنسٹرکشن کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا ڈے کیئر کمیونٹی سینٹر اکراسی روڈ پہ، وہ مارکیٹ میں آگے جگہ، تو اس کے خریدنے کے لیے لوگ ہم تگدو ہوئے کہ یار اب تو مسجد چل رہی ہے تو یہ خرچہ اتنا ہو رہا ہے. وہ بھی اللہ پاک کے ایک چند نیک بندو نے ہمیں قرضہ حسنہ دے کی صورت میں دیا، اور آپ کے سامنے موجود ہے کہ اس کی بھی تعمیر ہوگی. تو یہ لوگوں کا بڑا خلوص تھا ماشاءاللہ. ہمارے جو ٹرسٹی حضرات تھے، یہ فرسٹ ٹرسٹی، چونکہ اس کی جو بنیاد تھی یہ پہلے مسلم ویلفیئر ایسوسیشن تھی الفوڈ کی، پھر اس کے بعد ٹرسٹ بنا، اور پھر ایونچولی الفوڈ اسلامک سینٹر بنا. صحیح ہے. تو ایک جو اس کا اسٹرکچر تھا، صحیح ہے. اس اسٹرکچر کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم کچھ وقت لگا. صحیح. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری تنظیموں میں بہت سے تناؤ ہوتا ہے، وہ تناؤ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خوش نیدی سے، اللہ تبارک کی ہم جن لوگوں کی نیت تھی ان کی نیت کی وجہ سے وہ تناؤ ختم ہوا. یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ایک کامیابی ہے. یہ اس سے یہ راز بھی آپ سے پوچھنا کہ کیسے آپ نے اس کو مینٹین کیا. جی آپ ماشاءاللہ وہ چرچ پہ اس وقت الفیڈ اسلامک سینٹر کا سفر چلتے چلتے چرچ قائم ہوا، اس کے آگے ماشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ یہاں الفیڈ کا ہر بندہ جو اس ہسٹری کو جانتا ہے وہ یہ کہے گا کہ جہاں پہ ماشاءاللہ ان حضرات کی خدمات ہیں اس کے اندر آپ کی شبانہ روز کوششیں وہ بھی بالکل شامل حال ہیں. اسی سفر کو آپ کس طرح سے ساتھ آگے بیان کریں گے؟ پھر وہ محافل کا سلسلہ، وہ سارے، اب آپ کس طرح سے اس کو آگے بیان کرتے ہیں؟ بالکل یہ اب آپ کے پاس. جی قبلہ، یہ چونکہ کوئی بھی کام بغیر ٹیم کے نہیں ہوتا. جی جی. تو ہم نے اپنی اپنی ذمہ داریاں جو انتظامی کی ذمہ داری تھی انہوں نے نبھانی شروع کر دی. الحمدللہ مخلص لوگ تھے، اخلاص ان سب کے اندر. صحیح ہے. میری چونکہ مذہبی خدمت تھی دین کی طرف سے، مجھے جو احکامات جو بزرگوں سے جو ہم نے لیا ہوا تھا، صحیح ہے. سب سے پہلی بات جو ہم نے آپس میں طے کی وہ اخلاص تھا. صحیح ہے. کہ ہم نے کوئی کام دنیا کے دکھلاوے کے لیے نہیں کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. صحیح ہے. تو الحمدللہ رب العالمین کے میں ضرور کریڈٹ دوں گا الفوڈ کی جتنے مسلمان لوگ ہیں، صحیح ہے. مرد ہیں، عورت ہیں، بچے ہیں، قبلہ جب بھی مانگا. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ہم نے کسی جگہ برمنگھم سے ہم نے کسی مسجد بک کرائی چندے کے لیے. اچھا. تو یہاں سے ہمارے کچھ دوست گئے چندہ لینے کے لیے، تو وہ وہاں پر پہنچے. صحیح ہے. تو وہ وہاں ایک اور ٹیم بھی آئی ہوئی تھی. اچھا. تو 150 پاؤنڈ چندہ ہوا جمعے پر. صحیح ہے. تو اب انہوں نے مولانا صاحب کا تقسیم کر دے، کچھ آپ لے لیں کچھ یہ لے لیں. تو واپس آ کے پھر ہم طے کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے. اچھا. تو پھر اللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے الفوڈ کے لوگوں کے جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں، ایون کہ خواتین نے اپنے سونے اتار کر دیے، اللہ اکبر، بچوں نے پیسے دیے ہیں، عذراء کا تعاون رہا، بزرگوں کا جس کی جیسے بھائی نے ابھی بتایا ملک صاحب قبلہ نے، یہ پینشن کے اندر سے بزرگ حاجی صادق صاحب جیسے لوگ سب نے دل کھول کر دیا. اور یہاں تک ہم نے فیصلہ کیا باہر پیسے لینے نہیں جائیں گے. صحیح ہے. تو ہمیں رب العالمین اگر ہم 1,00,000 پاؤنڈ چاہیے تو ہم نے رات کو کہا ہمیں 1,00,000 پاؤنڈ چاہیے. صحیح ہے. تو 2-2 4-4 گھنٹے بھی کھڑے رہے. حاجی غضنفر صاحب، حاجی غلام حسین صاحب، حاجی شریف صاحب، سارے لوگ، مشتاق صاحب وغیرہ، سارے جتنے دوست ہیں، راجہ صاحب وغیرہ. صحیح ہے. تو الحمد رب العالمین کے لوگوں نے بھرپور تعاون کیا. صحیح تو ہے. ہمیں پیسے کے معاملے کے اندر کوئی کمی نہیں آئی. صحیح ہے. جیسے کہ بھائی نے فرمایا کہ ہم نے بزرگوں سے سنا تھا کہ اپنا گھر بنانا ہو تو اس کے لیے پہلے اسباب کو ہونا ضروری ہے، مٹیریل کو ہونا، نقشے کو ہونا، پیسے کو ہونا. صحیح ہے. اللہ کے گھر کے لیے مسبب کو ہونا ضروری ہے. بے شک. تو چونکہ ہم نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی ہے. صحیح. پھر جب وہ گرا دیا گیا تھا، پھر وہ ایک رہائش تھی ہماری 50 البرٹ روڈ پہ، میرا گھر بھی تھا، دفتر بھی تھا. صحیح ہے. تو اس کے پیچھے پھر ہم نے ٹینٹ لگایا. صحیح ہے. تقریباً 3 سال ہم نے اس ٹینٹ کے اندر، تقریباً 3 سال ہم نے، 2.5 سال صحیح اس کے اندر برف کے اندر بھی، دھوپ کے اندر بھی، اس ٹینٹ کے اندر ہم نے نمازیں پڑھی. صحیح ہے. تو یہ کریڈٹ یہاں کے لوگوں کو جاتا ہے صحیح کہ ہے. یہ لوگ اس ٹھنڈی جگہ پر بھی آ کر نمازوں کے ساتھ منسلک رہے، پڑھتے رہے سارے. صحیح تو ہے. یہ الحمدللہ رب العالمین پوری ٹیم کے ساتھ تھا. صحیح ہے. مخلص احباب تھے. الفوڈ کے لوگوں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بارے میں مشہور بات یہ ہے کہ صحیح یہ ہے. سارے سخی ہیں ماشاءاللہ. دنیا بھر کے اندر. ان کے میں تو سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر کے اندر جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، ہاسپٹلز ہیں، کہیں نہ کہیں ایک نہ ایک بندے کی اینٹ لگی ہوئی وہاں پر. تو سب سے بڑی بات یہ کہ الفوڈ کے اندر الحمدللہ لوگوں نے تعاون فرمایا اور اخلاص کے ساتھ ٹیم ورک تھا. تو اللہ تعالیٰ کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ گھر بننا شروع ہو گیا. صحیح ہے. جی. اچھا، میں وہ چونکہ ہم نے ڈیمالش تو مسجد کر دیا، پھر ہم ٹینٹ میں موو ہو گئے. جی. ہم نے جب اس کا سنگ بنیاد رکھنا شروع کیا تو مجھے یاد ہے 10 مارچ 1995 کو 17 رمضان المبارک تھی. ماشاءاللہ. جمعہ کے بعد تو اعلان ہوا کہ آپ آئیے، آج کل کھدائی ہو رہی ہے، سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں وہاں پہ. تو اپیل کی گئی، باہر پہلے اندر بھی اپیل ہوئی، باہر بھی اپیل کی گئی. تو 18,000 پاؤنڈ ہوئے. تو میں نے کہا کہ اسے کوئی 20 کرے گا. تو ایک صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا یوں، انہوں نے کہا کہ 2,000 میری طرف سے. صحیح ہے. یہ آپ 1995 کی بات کر رہے ہیں. 1995 کی بات کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو نیکسٹ ویک، چونکہ اس زمانے میں 2,000 پاؤنڈ کی بڑی وقت تھی. صحیح ہے. تو ہم نے وہاں پہ ویڈیو وغیرہ بنائی تھی. تو دیکھا تو اسے اب کوئی بھی نہیں جانتا. صحیح. وہ نیکسٹ ویک نہیں آئے، فالوئنگ ویک پہ آئے. تو بات ٹھنڈک تھی وہاں پہ، ٹھنڈک پہ کھڑے جمعے پہ لیے. تو مجھے کہنے لگے کہ میں معذرت خواہوں، پچھلے ہفتے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، یہ لیں 2,000 پاؤنڈ. تو میں نے کہا آپ کا اس میں گرامی کیا ہے، ایک مسلمان ہے.
اللہ اکبر، میں نے کہا ہماری ریکارڈ کے لیے تو لکھی ہے نا. اس کے بعد وہ بڑے اچھے ہمارے دوست ہو گئے, بڑے ڈونر ہو گئے. صحیح. تو اللہ کے ایسے نیک بندے ملے ہمیں رستے میں صحیح ہے. کہ آپ بلیو کریں کہ جو لوگ دیتے ہیں نا انہیں کمی نہیں ہوتی, صحیح ہے. اور جن کا جو دینے کا دل نہیں کرتا وہ ان میں ہمیشہ کمی رہتی ہے. وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, وہ رہتے رہتے پیچھے رہتے. اچھا, اس ہسٹری کو ہم تشنا چھوڑ دیں گے اگر ان شخصیات کا ذکر نہ کیا جائے جو یہاں پہ آتے رہیں, کیونکہ اسی سے ایک رونق اور خاص طور پہ جو محافل کا ایک ماحول ماشاءاللہ آپ نے قائم بھی رکھا, وہ بھی اس کی اپنی مثال آپ ہے, اس کا بھی کچھ آپ تذکرہ کرنا چاہیے. قبل میں سب سے بڑی بات یہ کہ جو عام طور مساجد کے اندر یہ ہوتا ہے کہ افراتفری رہتی ہے, کھینچتا ہو رہتا ہے, یہاں پہ یہ سسٹم نہیں تھا. صحیح ہے. مذہبی طور پر مکمل آزادی تھی. میں اپنے دوستوں بھائی سے درخواست کرتا ہوں, مسجد کا چونکہ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو جمع کیا جائے, صحیح ہے, اس کے اندر لوگوں کی روحانی تسکین دی جائے. صحیح وہ تلاوت قرآن کے نام پر ہو, وہ نعت کے نام پر ہو, تقریر ہوں, ذکر اذکار کی محفل ہوں, صحیح ہے. بزرگوں کی زیارات ہوں. تو اس سلسلے کے اندر ہمارا مرکز اس طرح کہ پاکستان سے, انڈیا سے, صحیح, بلکہ ٹرکی سے اور عرب کنٹری سے بھی بڑے بڑے مدینہ منورہ سے مشاہد تشریف لاتے رہے, یمن سے تشریف لاتے رہے, عراق سے بھی تشریف لاتے رہے. خاص طور پر پاکستان سے اگر دیکھا جائے تو پہلے بزرگوں کا اندر ڈاکٹر سہار صاحب تشریف لائے ہیں, جماعت اسلام کے سید منور حسن صاحب تشریف لائے ہیں, قائد اہل سنت علامہ شاہ نورانی صاحب متعدد مرتبہ تشریف لائے ہیں, ماشاءاللہ. علامہ عبدالستار خان نیازی صاحب تو 3 مہینے تقریباً یہاں آرام فرما رہے ہیں. اچھا, آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, یہاں تشریف فرما رہے ہیں. صحیح ہے. اور تقریباً پاکستان کے تمام آستانے قاری خوشی محمد صاحب تشریف لائے ہیں, گولڈا شریف اور شرک پور شریف کے استان تشریف لاتے رہے, ملتان سے احمد سعید صاحب, انڈیا سے سید محدث صاحب کچھوی رحمۃ اللہ کے جانشین حضور شیخ الاسلام تشریف لاتے رہے ہیں. حضرت جو وہاں پر انڈیا سے اور بہت سارے بزرگ تشریف لاتے رہے. یعنی دنیا کے بہت سارے ممالک سے علماء مشائخ, یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اللہ پاک نے اپنے بزرگوں کی توجہات کا مرکز مشرق کو بنا دیا ہے, اور ان کی برکات حاصل رہی. ہمارا ہر پروگرام دن بدن آگے بڑھتا رہا, صحیح ہے, اور جستجو لوگوں کو پیدا ہوتی رہی. یہی وجہ کہ ہمارے پروگرام سارے علاقے کے اندر, صحیح ہے, تلاوت کے, نعت کے, لوگوں کی روحانی تسکین کے, لیکچر, مختلف لیکچر. مصر کے بہت بڑے ڈاکٹر محسن نجار صاحب تھے, صحیح ہے, وہ یہاں بچوں کو لیکچر دیتے رہے ماشاءاللہ کئی دہائیوں تک. صحیح ہے. مدینہ منورہ سے شیخ صاحب وہ تشریف لاتے تھے, حالانکہ وہ یہاں پہ گورنمنٹ کے تھے, لیکن اس کے باوجود وہ جہاں تشریف لاتے رہے, لیکچر دیتے رہے. صحیح ہے. کوشش یہ تھی کہ ہاں سعودی میں, اور پھر میرے خیال میں وہ بھی ایک ایونٹ تھا کہ جس میں مفتی منیب الرحمان صاحب کی قیادت کے اندر تمام مکاتب فکر کے علماء وہ وہاں پہ جمع ہوئے. اس کے حوالے سے بھی کچھ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے رہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر, سب ٹھیک ہے, خیریت سے, الحمدللہ. کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں بول رہا ہوں عارف شاہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, عارف شاہ صاحب کیا حال چال ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. صاحب کو دیکھ کے اور آپ صاحب کو دیکھ بڑی خوشی ہوئی, اور خاص طور آپ کو تو ہم دیکھتے ہیں, ریگولرلی دیکھتا ہوں. میں نے بھی الحمدللہ 3 سال آپ کے ایلفرٹ میں گزارے ہیں, اور تقریباً 15-16 مسجدوں کی مینجمنٹ کمیٹی سے میں تقریباً تعلق رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. ماشاءاللہ بہت یاد آتا ہے کبھی کبھی. آج کل تو میڈن ہیڈ میں ہوں, لیکن ان کی صاحب کی خدمت ماشاءاللہ یہ مسجد کے ساتھ جو ہے وہ تقریباً میرے ساتھ مجھے سب سے بہتر لگی ہے. اللہ اس کو خوش رکھے. لیکن میری گزارش ہے مساجد میں تھوڑا سا بچوں کے والدین کے لیے بھی ایک 1 آور کا کورس کا پروگرام کیا جائے, جو ان کے والدین کو کم از کم اور پیرنٹس کو یہ سکھایا جائے کہ ہاؤ ٹو بیہیو, یعنی ہاؤ ٹو گھر میں کیسے حالات, کیسے چیزیں رہتی, کیونکہ بچوں کے ویسے تو ماشاءاللہ بہت حالات آپ کو اچھے ہیں مساجد کے, لیکن پھر بھی ایک تھوڑا سا ایکسٹرا ان کو مل جائے گا, جو گائیڈ لائن مل جائے گی, جو بہت ضروری ہے, کیونکہ یہاں آپ کو پتہ ہی ہے جو کچھ کی چیزوں سے ہم لوگ کمیونٹی ہماری بہت دور ہے. بہت ہی اچھی آپ کی یہ ایک ایڈوائس ہے, اس پہ ہم مزید بات بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ عارف شاہ صاحب, آپ کے بچے ماشاءاللہ وہ بھی یہاں پہ پڑھتے رہیں, جزاکم اللہ خیراً, آپ شامل ہوئے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں, پھر اس پہ بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ امام صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں اللہ کی کرم, الحمدللہ. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی میں عارف مغل ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں. دیکھا آج غضنفر صاحب کو ماشاءاللہ جو 42 سال کے بعد آج دوسری جماعت کرا کے آپ کے پاس تشریف فرمائے, میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ سب کو, اسپیشلی ہمارے محترم امام جمشید سعیدی صاحب کو. ماشاءاللہ بہت بڑی خدمات ہیں ان کی بھی پر مسجد کے لیے. الحمدللہ.
الحمدللہ ایڈوکیٹ صاحب ماشاءاللہ آپ خود بھی یہاں پہ ایک کمیونٹی کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اللہ کریم آپ کو بھی مزید برکتیں عطا فرمائے. اور یہ جو ایک سفر ہے اور اٹ از ویری بیوٹیفل کہ آپ ماشاءاللہ جو شخصیات جو کام کر رہی ہیں آپ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. آپ تشریف لائے, بہت شکریہ عارف صاحب. جزاک اللہ, تھینک یو. جزاکم اللہ خیرا. عارف صاحب نے جو ایک بات کہی وہ یہ کہ آج میں نے اعلان کیا تھا کہ 42 سال کے بعد, چونکہ ہمیں 42 سال ہو گئے یہاں پہ البرٹ روڈ پہ, اچھا تو پہلی دفعہ دوسرا جمعہ کروایا ہم نے. ہمارا یہ ٹریڈیشن رہا ہے کہ ایک ہی جمعہ ہوتا ہے, اچھا, اور اس میں علماء کی کچھ اتفاق بھی تھا کسی زمانے میں. اب چونکہ کچھ حالات اب نارمل ہیں, اور اب نارمل کے لیے ویسے تو ہمارے پاس 2000 سے زیادہ گنجائش ہے لوگوں کی, صحیح ہے, اسے سوشل ڈسٹینس کی وجہ سے گنجائش کم تھی, تو پہلی دفعہ ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے. صحیح ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کچھ میں سمجھتا ہوں لوگ ویری لیٹ آنا شروع ہوتے ہیں کہ ان کی عادت بن جاتی ہے, تو امید رکھتے ہیں کہ لوگ ٹائم پہ آئندہ آئیں گے. چلیں یہ بھی میسج آج پہنچ گیا. اچھا آپ سب چونکہ ہم ابھی ایک اور بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, آپ اس کے اندر مزید کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اپنی اس جرنی کے حوالے سے بھی, اور اس کے علاوہ بھی آپ جو ایک یہاں پہ مسلم کمیونٹی ہے پورے برطانیہ کے اندر اور پھر بالخصوص یہاں الفٹ کے اندر جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں, ان کی مساجد کے ساتھ ایک تعلق, محبت, اس پہ بھی آپ جو اپنی جرنی پہ بھی اور اس کے حوالے سے بھی کچھ کرنا چاہیں گے وہ بھی انشاءاللہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اصل میں جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں, اجتماعی مراکز ہوتے ہیں, اس کے اندر مختلف لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہیں. صحیح ہے, کچھ انتظامی کی ذمہ داری ہیں, کچھ لوگ جو آنے والوں کی ذمہ داری ہیں. صحیح ہے, تو چونکہ یہ مسجد جو یہ تو اللہ تعالیٰ گھر ہوتا ہے, صحیح ہے, اللہ تعالیٰ گھر کے آنے کے لیے بھی خاص ایک پروٹوکول رکھا گیا ہے. شریعت مطہرہ کے اندر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ گھروں سے مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں ان کے لیے فرشتے پاؤں کے اندر پر بچھاتے ہیں, پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے, انٹری ہے. ایک تو جتنے بھی افراد ہیں وہ سارے کے ساری انتظامیہ کی مجبوریوں کو سمجھ کر کہ یہاں لوکل ہمیں کچھ مجبوریاں ہیں جیسے آج کل کے حالات بنے ہوئے ہیں, اور دوسرے انتظامیہ کے دوستوں سے یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی نرمی اختیار کر کے لوگوں کو گائیڈ لائن دے کر کہ آپ اس طرح مسجد کا تشریف لائیں. تو بعض اوقات ہمیں یہ دیکھنے کے اندر آ چونکہ ہم پارٹ اس کا حصہ ہوتے ہیں, صحیح ہے, تو بعض مجبوریاں انتظامیہ اور امام سمجھ رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے, تو بعض احباب اس چیز کو سمجھتے کہ شاید یہ غیر ارادی طور پر غیر فطری طور پر ایسا کرے, ایسی بات نہیں ہے. تو اگر یہ دونوں احباب مل کر اللہ گھر سمجھ کر احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور جو اسلوب یہاں رہتے ہوئے کمیونٹی کے اندر رہتے ہوئے اختیار کیا جاتا بہت بہتر ہے. صحیح ہے, جو یہاں کی خصوصاً یہاں کی گورنمنٹ کی, یہ برطانیہ گورنمنٹ واحد گورنمنٹ ہے جتنے مساجد کے لوگوں نے اجازت دی ہوئی ہے, تو ہم اس سے کوئی ناجائز فائدہ سے مسجد کو نقصان پہنچ سکے. دوسرا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد کے ساتھ تعلق بہت ضروری ہے. صحیح ہے, اب چونکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور کے اندر تو بہت ضروری ہے کہ اب تو بچوں کو, تھوڑے سے بڑے بچوں کو جو سمجھدار ہوں, شعور والے ہوں, عقل والے بچے ہوں, ان کو مسجد میں لایا جائے. صحیح ہے, اور نہ بھی ہو تو کم از کم نماز کے لیے ضرور لایا جائے, ان کو سکھایا جائے نماز کے لیے. والدین کو چاہیے کہ خود بھی آئیں اور بچوں کو ضرور مسجد کے اندر لے کر آئیں کہ مسجد کے اندر آ کر بچے سیکھتے ہیں آ کر. صحیح ہے, اور اس سے دین سیکھا جائے گا. آج کل کوئی ذمہ داری نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا آپ سب چونکہ بالکل ایک نا ذرا مشکل سا سوال میرے ذہن میں آیا ہے, ہم بریک کی طرف بھی جا رہے ہیں تو وہ مشکل سا سوال میں کرنے لگا ہوں آپ سے. آپ کا 20-25 سال کا ایک جو ہے وہ ایک یہ سفر رہا الفٹ اسلامک سینٹر کے ساتھ ماشاءاللہ, اس کے ابھی بھی آپ ساتھ ساتھ معاملات کے اندر ایک اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. کوئی 3 ایسے بندے کہ جن کا نام آپ کے ذہن میں آتا ہو اور دل سے دعا نکلتی ہو؟ ویسے تو ایسے امام بہت ہوں گے لیکن ویسے تو ایسے امام سب کے لیے دعا نکلتی ہے. جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی, جو چلے گئے ان کے لیے بھی, ہر روز بغیر نہ کہ دعا کرنا ذمہ داری بھی ہے وہی ہے. لیکن چونکہ مجھے چھوٹے بھائیوں کی طرح جب میں آیا تھا تو میں مسجد جوائن کی, میں 18-19 سال کا تھا. صحیح ہے. تو اس وقت خاص غزنفر صاحب, حاجی غلام حسین صاحب, حاجی شریف صاحب, ہمارے اچھے انتظامیہ کے سارے دوست ایسے جیسے میرے بھائیوں کی طرح نا. صحیح ہے. میں سے ٹریٹ ایسا کیا کہ چونکہ مجھے رہنمائی کی ضرورت تھی, ایج کے اعتبار سے میں چھوٹا تھا, بہت سارے جذباتی میری باتیں ہوتی تھی اور بہت سارے میرے نخرے ہوتے تھے, ان لوگوں نے برداشت کیے. تو میں سمجھتا ہوں میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں, ہر وقت دعا گو رہتا ہوں. ان کے بچے, ان سب کے بچے, ان کے افراد میرے ساتھ بھائیوں کو تعاون کرتے رہیں. کبھی مجھے یہ محسوس نہیں ہوا, آج تک ایسا محسوس نہیں ہوتا. یعنی آج میں آفیشیل ذمہ داری پہ نہیں البرٹ اسلامک سینٹر کی, لیکن میرا وہی تعلق ہے, وہی محبت ہے مسجد کے ساتھ بھی, لوگوں کے ساتھ بھی, ان احباب کے ساتھ بھی. اور خاص طور پہ آج ملک صاحب نے مجھے کہا کہ اس پروگرام کے اندر حافظ صاحب کے بغیر یہ مکمل نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حافظ صاحب اس سفر میں جب ہم نے مسجد کی پلاننگ شروع کی تھی اور دونوں کمپلیٹ ہونے تک مسجد اٹسیلف, ایکسٹینشن, مدرسہ اور ڈے کیئر کمیونٹی سینٹر, ماشاءاللہ وہ آپ ساتھ تھے. اور آپ کا تعاون, میں یہ لبرٹی لوں گا
کہ آپ کا جو تعاون تھا اور آپ کی فنڈ ریزنگ جو اسکل تھی ماشاءاللہ اس نے ہمیں کام بہت آسان کر دیا. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ اللہ انہیں زندگی دے, حیاتی دے اور صحت دے, اور مزید دین کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے رہیں. سب کا شکریہ جی, الفورڈ کے لوگوں کا شکریہ, ان کا شکریہ, ان لوگوں نے مجھے دین کے ساتھ منسلک کر کے رکھا. اللہ سب کو آخرت. آپ کی شکریہ, بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے وقت نکالا, آپ تشریف لائیں. ناظرین کرام, انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ایک اور مہمان حاجی غلام حسین صاحب بھی موجود ہوں گے, ان کے ساتھ بھی بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. اور پھر میں نے کچھ مشکل سوالات حاجی صاحبان سے بھی کرنے ہیں کہ بھائی اس میں سے ایک سوال بہرحال یہ ہے کہ اکثر ذہنوں میں ہوتا ہے کہ یہ مسجد انتظامیہ والے جو صبح و شام وہاں پہ نظر آتے ہیں پیسے کتنے لے رہے ہوتے ہیں, اور آپ چندہ دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں سے ان کے پاس کتنا جاتا ہے. یہ ہم نے ان سے یہ بھی پوچھنا ہے اور کچھ دیگر سوالات بھی کرنے ہیں. ایک مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے, اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, پروگرام جستجو کے آخری حصے کے اندر آپ کو خوش آمدید. یہ ہر جمعے کی شام اب یہ جو پروگرام جستجو ہے, یہ جستجو اسپیشل ہوا کرے گا, جس کے اندر ہم آپ کی اپنے علاقے کی جو مساجد ہیں انہوں نے یہاں پہ جو کردار ادا کیا اور ان کو بنانے کے اندر جن شخصیات نے اپنی قربانیاں دی ہیں اس ہسٹری کا انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے. آج ہم خاص طور پہ ریڈ برج کے اندر جو سب سے پہلی مسجد بنی اس کے حوالے سے, یعنی پرپس بلٹ پوری مسجد جو بنی اس میں اور اس کی تعمیر کے پیچھے جو ہسٹری ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اور اب ہمارے ساتھ حاجی غلام حسین صاحب بھی موجود ہیں, ان کا بھی ایک لمبا سفر. حاجی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام حسین صاحب, جب الفٹ کی ہسٹری لکھی جائے گی تو الفٹ اسلامک سینٹر کے بغیر وہ مکمل نہیں ہوگی, اور الفٹ اسلامک سینٹر کی جو ہسٹری ہے وہ آپ کے بغیر مکمل نہیں ہوگی. آپ دونوں کا ماشاءاللہ بڑا پرانا ایک ساتھ رہا. کچھ آپ کا کچھ اپنا سفر کیسا رہا شروع سے, کچھ اس کا تذکرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے الفٹ اسلامک سینٹر جب یہ الفٹ اپنا سیون کنگ سے موو ہو کے آئے ہیں البر روڈ پر 1978 میں نے اس وقت جوائن کیا. اس سے پہلے میں ایسٹ میں رہتا تھا. صحیح ہے. تب سے لے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دیا کہ تب سے لے کر آج تک میں الفٹ اسلامک سینٹر کے ساتھ ہی ہوں الحمدللہ. اور جتنا بھی مجھ سے ہو سکا اپنی قابلیت کے مطابق, اپنی ٹائم کے مطابق میں نے کوشش کی ہے کہ خانہ خدا کی خدمت کی جائے الحمدللہ. اور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنی توفیق دی ہے کہ میں آج تک میری اس عمر میں بھی میں ماشاءاللہ اللہ کے گھر کی خدمت. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں حاجی صاحب کہ آج جو ہے نا یہ کرنا یعنی اس حوالے سے عمر کے تقاضوں کے حوالے سے تھوڑا مشکل بھی ہو سکتا ہے, لیکن جس وقت کے اندر آپ لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا اس وقت آپ کی اپنی فیملیز تھیں, اپنی جابز تھیں, تو پھر کس طرح سے آپ مینیج کرتے تھے؟ اصل میں کہ یہ ایک لگن ہے. میں جس وقت یہ کام شروع کیا اس وقت میں اتنا مصروف تھا کہ میں اللہ کی مہربانی سے میں لندن کا لارجسٹ پولٹری ہول سیلر تھا. صحیح ہے. میرے پاس تقریباً آلموسٹ 100 شاپ تھی جہاں میں سپلائی کرتا تھا. صحیح ہے. لیکن اس کے باوجود میں کوشش کرتا تھا کہ جو ہی میں ڈلیوری کر کے گھر آتا تھا تو میں کوشش کرتا کہ شام کو ضرور جتنا بھی مجھ سے ہو سکے میں وقت دوں. دن کے جمعے کے دن ہمیشہ کوشش کرتے کہ ہم آف کریں کیونکہ جمعہ کے دن مصروف ترین دن ہوتا تھا, اور اس دن ہم نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ آپ پورا دن نہ بھی ہو, آدھا دن کم از کم یہ اسپیئر ہوگا کہ خانہ خدا کے لیے نا کام کرنے کے لیے, کیونکہ جمعے کے دن خاص کر بہت زیادہ کام اس لیے ہوتا ہے کہ انتظامات کرنے پڑتے ہیں نمازیوں کے لیے. صحیح ہے. تو جس وقت ہم نے شروع کیا تھا 1978 میں, اس وقت آپ نے جیسے گزنفر بھائی صاحب نے پہلے بتا دیا ایک چرچ ہال تھا. صحیح ہے. وہاں سے ہم نے شروع کیا. پھر اس کے بعد جب انہوں نے وہ بھی آپ کو بتا دیا کہ پلاننگ پرمیشن دی, ہمیں اتنا ٹائم لگا. جب ہم نے 94 میں جب نے شروع کیا اس کو ڈیمالش کر کے, اس وقت ہمیں کچھ تجربہ نہیں تھا. صحیح ہے. اس کام کا میں کہوں یا میں کوالیفائڈ تھا یا میرے بھائی کوالیفائڈ بالکل نہیں تھے. صحیح ہے. یہ اللہ نے توفیق دی اور اللہ نے سب کچھ دیا, ورنہ ہمارا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. لیکن وہ خلوص کے ساتھ, لگن کے ساتھ الحمدللہ یہ کام آگے بڑھتا رہا. اس وقت ایک کالر ہیں صاحب ہمارے ساتھ, جی ایک کالر ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی کیا حال آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. جی جی. تو میں عید اسلام کے وائف بول رہی ہوں. عید اسلام کے وائف. جی 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 جی. تو میں قرآن گر گیا، جب قرآن گر گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا چلیں میں انشاءاللہ اس کا ذکر کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ شامل ہوئی ہیں، انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں. جی آج صاحب آپ پھر ہم نے جب یہ ڈیمالش کی تو ہمارے پاس اور کوئی جگہ نہیں تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مساجد ان کی کوئی انکم نہیں ہوتی، یہ صرف ڈونیشن پر ہوتا ہے. تو ہم نے یہ ہمارا جو بنگلہ تھا 50 نمبر 52 اس کے پیچھے ہم نے نا یہ مارکی لگا دیا. صحیح ہے. سردیوں کا مہینہ تھا، اللہ کی عصی کرنے کے مجھے فلو ہو گیا. میں 7.5 مہینے فلو ہوا، مجھے نمونیا ہوا، برنکاسس ہوا، بڑا کچھ ہوا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری. الحمدللہ. سردیوں میں بھی میں وہاں کھڑا رہا کلیکشن کرتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور الف الاسلامک سینٹر کے جتنے نمازی تھے، ایران برج کے جتنے مسلمان تھے، ہم ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں ہم ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا. صحیح ہے. اور ان کا یہ بھی شکریہ کہ ان لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا. بہت بڑی بات ہے. اعتماد کے بغیر آپ جیسے انہوں نے پہلے بھی بتا دیا کہ جس وقت ہم نے یہ شروع کیا تھا اس وقت ہمارے پاس 28,000 پاؤنڈ تھا صرف. لیکن آپ دیکھ لیں ہمارے پاس آج اللہ کی مہربانی سے 12 سے 15 ملین کی یہ ہماری پراپرٹی ہے الف الاسلام سینٹر. الحمدللہ. اور آل پیڈ اپ. الحمدللہ. اور یہ صرف لوگوں کا اعتماد، لوگوں کا بھروسہ اور لوگوں کی پیار اور محبت اور دل لگی. الحمدللہ. اللہ کے گھر سے بھی ایک محبت تعلق، یہ یقیناً ایک انتہائی اہمیت کی بات ہے. اچھا ایسا میں ایک چیز ذکر کروں کہ آپ دونوں کا جو ہے نا وہ گرم سرد کا مزاج بڑا اچھا رہا ہے. یہ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے اور دونوں کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملہ آگے بڑھتا رہتا ہے. اچھا اس پہ بھی ساتھ بات کرتے ہیں. اچھا اب الحمدللہ مسجد مکمل ہو گئی، اس کی ہسٹری آپ نے بھی ذکر کی، آپ نے بھی. اس کے بعد اب کیا مسجد صرف نماز پڑھنے کی حد تک ہے یا پھر اس میں کچھ اور بھی آپ یہاں کے؟ آپ نے ایک اچھا سوال کیا اور شکریہ کہ آپ نے سوال کیا. مسجد بیسکلی ایک تو اللہ کی بندگی اور روحانی طاقت آپ کو دیتی ہے جی. اس کے بعد یہاں پہ سوشل ایلیمنٹس بھی ہیں. صحیح ہے. اور بعض سماجی ایسی چیزیں ہیں کہ آپ مسجد کے بغیر نہیں کر سکتے اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ آپ مسجد کے باہر کرتے ہیں. صحیح. تو ہمارے ذہن میں جب مسجد ہماری کمپلیٹ ہوئی تو یہ خیال آیا کہ ہمارے پاس ایک اپنا کمیونٹی سینٹر ہونا چاہیے جس میں ویریس ایشو جو ہیں وہ آپ ڈسکشن کریں. تو الحمدللہ اس کے بعد مسجد کے بعد جو سیکنڈ فیز تھا وہ ہم نے ایکسپینشن کی اور تھرڈ فیز پہ ہم نے کمیونٹی سینٹر بنایا. اور کمیونٹی سینٹر جو ہے وہ تقریباً 2 سال میں کمپلیٹ ہوا. غالباً آپ موجود تھے کہ نہیں، میرا غالباً آپ اس موجود نہیں تھے. یہ ہم نے کھولا 19 جولائی سم تھنگ اور 18 جولائی 2003 میں. تو اس سے ہمیں یہ فائدہ یہ ہوا کہ ہم ویریس جو ایشو ہیں اسے ٹیکل کر سکتے ہیں. وہ پولیس کی سرجری ہو، ہیلتھ ریلیٹڈ ایشو ہوں، ایجوکیشن ہوں. چونکہ جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں اس سوسائٹی میں اور قسم کے بھی لوگ ہیں، اور قسم کے دین کے لوگ بھی ہیں، جوش ہیں، کرسچن ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، اور ان کے ساتھ انٹریکشن کرنا. وہ وہاں پہ الفرڈ اسلامک سینٹر کے ساتھ ہی ایک طرف جو ہے وہ چرچ بھی ہے ہندو سینٹر بھی ہے. ہندو سینٹر بھی ہے. اور جس کمیونٹی سینٹر کا آپ ذکر کر رہے ہیں میری بیٹی کا عقیقہ بھی وہاں پہ ہوا تھا، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا، اس کا بھی ذکر کرتے ہیں. تو کالر ہیں ہمارے ساتھ، کچھ ان کا بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حافظ احسان صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں اللہ کی کرم الحمدللہ. جی میں ظفر اقبال بول رہا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. جی یہاں الفٹ سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں بالکل راجہ ظفر اقبال الفٹ سے ہی بول رہا ہوں. جی صاحب ماشاء اللہ. پہلے تو میری طرف سے آپ کو احسان صاحب بہت بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور پھر میرے دونوں انکل بیٹھے ہوئے ہیں، انکل غضنفر صاحب اور انکل غلام حسین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو میری طرف سے بہت بہت سلام قبول ہو. وعلیکم السلام. اور حافظ صاحب چلے گئے ماشاءاللہ ان کو بھی. تو میں بھی تقریباً 91 سے اس مسجد سے منسلک ہوں. تو یہ میرے دونوں انکلوں کی ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ اتنی بڑی کنٹریبیوشن اس مسجد کے لیے جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. میں خود ابھی ماشاءاللہ تھوڑا ٹھیک نہیں ہوں، ہیلتھ کی وجہ سے کوئی پرابلم تھی، اس لیے مسجد میں نہیں آ رہا. تو میں نے ابھی ٹی وی آن کیا تو آپ کا پروگرام آ رہا تھا، تو میں نے سوچا چلو میں بھی دعا کے لیے شامل ہو جائیں. ماشاءاللہ صاحب آپ کو اللہ سے عطا فرمائے. آپ کا بائی پاس ہوا تھا، اللہ آپ کو سے عطا فرمائے اور ہم آپ کو دعا میں یاد رکھتے ہیں. آپ ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. اب ہم آپ کو مس کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ایسا، جزاکم اللہ، بہت شکریہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ نیکسٹ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ یا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی، کیا حال، آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ۔ یہ جو حضرات آپ کے پاس تشریف فرمائے، ان کی باتیں سن کے تو مجھے بھی ایک کہانی یاد آ گئی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ جی جی۔ عرض کچھ یوں ہے کہ جیسے ان بزرگوں نے اتنے اچھے اچھے کام کیے دین کے لیے، اسی طرح ہمارے حاجی صاحب مرحوم، اللہ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تو ان کا بھی یہی رویہ تھا۔ وہ 12 گھنٹے کام کرتے تھے لوہے کی فیکٹری میں، اور اس کے باوجود 68 میں انہوں نے یہ کام شروع کر دیے تھے اپنا۔ یہ ہمارا چھوٹا سا علاقہ ہے، یہ میں نام نہیں بتاؤں گی۔ تو یہاں 3 مسجدیں جو انہوں نے اسٹیبلش کی دوسرے اپنے کولیگ کے ساتھ مل کے، اور آگے پیچھے جہاں کہیں ضرورت ہوتی تھی تو وہاں بھی وہ اپنا پورا حصہ، پوری اپنا وہ تعاون کیا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ جی، بہت ہی یہ خوبصورت بات آپ کر رہی ہیں، بلکہ اگر کنٹرول روم پہ آپ اپنے اس علاقے کے حوالے سے کچھ تفصیلات چھوڑ دیں تو ہم انشاءاللہ آنے والے پروگرامز کے اندر وہاں کی جو مسجد ہے اس کی بھی ہسٹری پہ بات انشاءاللہ کریں گے، اور اس کے اندر آپ کے والد صاحب ان کا جو تذکرہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ یقیناً ہوگا۔ یہی ان بزرگوں نے خدمات کی ہیں اور ان کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بات بھی کرائیں گے یا آپ لائیو ہیں؟ آپ لائیو ہیں، بات کیجئے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم حاجی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شاید بول رہا ہوں علپور سے، آپ کو اکثر دعا کے لیے کہتا ہوں تو اپنی بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، شیلا یاد ہے DSS والے؟ جی 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 ماشاءاللہ جی، شاہد صاحب اللہ پاک آپ کو بھی، آپ کی اہلیہ محترمہ ان کو بھی صحت، تندرستی، سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اور آپ کی بھی خدمات کو اللہ کریم قبول کرے۔ آمین۔ بہت شکریہ۔ نیکسٹ کالر۔ یا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جناب، کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں صالح بھائی بول رہا ہوں الفت سے۔ ماشاءاللہ صالح بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ کا لائیو پروگرام دیکھ رہا ہوں اور بڑا الحمدللہ بڑا لطف آ رہا ہے، بڑا مزہ آ رہی ہے، اور انہوں نے جو بتایا وہ سب بالکل صحیح ہے۔ پرانی مسجد سے ان کے ساتھ رابطہ ہے، اور انہوں نے مطلب کہ پرانی مسجد جب شہید کی تھی تب نئی مسجد ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کام کیسے ہوگا، لیکن انہوں نے بڑی صبر سے اور بڑی ہمت سے کام کیا، اور وہ وہاں تک ابھی تک پہنچایا ہے۔ مطلب کہ جب پرانی مسجد اس کا تعمیر کا کام شروع کیا تھا تب بڑا مشکل لگ رہا تھا کہ ابھی یہ کام کس طرح مکمل ہوگا، لیکن آج سبھی کے سامنے ہے کہ انہوں نے اتنی ساری محنت کر کے، لوگوں کو اعتماد کر کے، انہوں نے بڑا مطلب کہ صبر سے کام کر کے۔ ماشاءاللہ بالکل ایسے ہی ہے صالح بھائی، اور جو ہمارے الفٹ کے اندر جو گجراتی کمیونٹی ہے، بے شک بے شک اس نے بھرپور کردار ادا کیا، بلکہ آپ اس حوالے سے میں اس میں کہوں کہ ہمارے ایک بزرگ اللہ انہیں غریق رحمت اللہ فرمائے پاس ہو گئے، ہمارے ٹرسٹی بھی تھے اور ہمارے بڑے چاہنے والے بھی تھے، ان کی فیملی مجھے پتہ نہیں میں نام اسماعیل گوگا صاحب، وہ اللہ کو پیارے اللہ غریق رحمت عطا فرمائے، ان کی فیملی نے ہمیں 35,000 پاؤنڈ قرض ہنسنا دیا تھا، اور پھر وہ گریجولی ڈونیٹ کرتے رہے، ڈونیشن آن ٹاپ آف ڈونیشن۔ ایک فیملی جو تھی ان کا اتنی خدمات ہیں، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور اس طرح بے انتہا فیملیز ہیں، بے انتہا فیملیز ہیں، ان کے نام اگر لیے جائیں تو طویل لسٹ بن جاتی ہے۔ ہمارے ایک اور دوست تھے، کولیگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، بھل تھے ان کو، انہوں نے اس مسجد کے ساتھ اتنا تعاون کیا کہ انہوں نے 2,32,000 اپنے دوستوں احباب اور اپنے پاس سے وہ ہمیں اکٹھا کر کے دیا ہے، ماشاءاللہ، جس کی وجہ سے ہماری کمر سیدھی ہو گئی تھی۔ ماشاءاللہ۔ وہ کون سی شخصیت ہے؟ وہ حاجی مسعود قاضی مسعود احمد صاحب، ماشاءاللہ، اللہ رب العزت انہیں بھی غریق رحمت فرمائے۔ انہوں نے جب بھی ہمیں مشکل وقت آیا، کیونکہ جب ہم نے پروجیکٹ شروع کیا ہوا تھا تو کسی وقت جو کیش کی نہ کمی رہ جاتی تھی، جی، تو میرے بھائی پاکستان تھے، ان کی میرے والدہ کا انتقال ہو گیا، پیچھے میں اکیلا تھا، کام شروع تھا یہ کمیونٹی سینٹر جو سامنے بنا اس کا،
تو میں نے حافظ جمشید صاحب تھا، اللہ تعالیٰ نے کو صحت و تندرستی، انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا. میں نے اس سے گزارش کی حافظ صاحب میں بتاتا تو نہیں ہوں بلڈر کو، لیکن میرے پاس پیسے ختم ہو گئے، تو اب آپ ایسا کریں کہ کسی سے نہ قرض ہنسنے کے لیے صحیح ہے گزارش کریں. تو کہنے لگا ٹھیک ہے. انہوں نے قاضی صاحب مرحوم صاحب سے بات کی، تو انہوں نے کتنا چاہیے، تو مجھے حافظ صاحب نے کہا کتنے پیسے کی ضرورت ہے. تو میں نے کہا حافظ صاحب اگر مجھے 10,000 مل جائے نا تو میرے 2 مہینے نکل جائیں گے، پھر تھوڑی سی مطلب کلیکشن بھی ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا اسی کو چیک کاٹ کے دیا. تو مجھے وہ ان کی نیکی یاد آتی ہے کہ انہوں نے میرے مشکل وقت میں ہماری مدد کی، اور آن ٹائم ہم نے ٹائم دیا ہوا تھا اس کے کمیونٹی سینٹر کا، ہم نے کسی آدمی کو کہ فلاں تک انشاءاللہ تیار ہو جاتا اور اس کا وہ ہو جائے. اچھا یہ حاجی صاحب بڑی بات یہ میں کہتا ہوں ایسے ڈونرز کے ساتھ ساتھ وہ بھی جو خاموشی کے ساتھ آتے رہے، 1-1 پاؤنڈ اس میں ڈالتے رہے. انہوں نے کچھ آدمیوں نے وہ نام ہم کہتے تھے نا، رسید کہتے تھے نہیں، تو ہمیں کاٹنا پڑتا ہے. ایک مسلم بھائی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I am a student from Al-Bit Masjid and I want to recite a nasheed. MashaAllah, MashaAllah, but there is quick nasheed because we have very short time. Yes, so I'm going to start now. We love Muhammad, oh yes we do. He's our prophet, we him do. Bless Rasulullah, it's you. Muhammad, we love you. We love Muhammad, call Allah, call them from Allah. ماشاءاللہ بیٹے ماشاءاللہ، ویری بیوٹیفلی یو ریسائٹڈ. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا. ڈونیشن سسٹم میں ایک بات کہوں جی، ہمارے یہاں پہ ایک ٹرکش ریسٹورنٹ ہوا کرتا تھا جی، تو وہاں پہ ہسبینڈ اور وائف، تو وائف کہنے لگی کہ میرے خامن جو تھا جی وہ بارکنگ مسجد بن رہی تھی، اس میں ڈونیشن دیا کرتا تھا. صحیح. تو میں نے ارادہ کیا چونکہ یہ یہیں پیلفورڈ میں میرا ہے، صحیح تو میں ڈونیشن دوں گی. صحیح ہے. وہ آ کے بیگ میں ہر روز کچھ نہ کچھ ڈال جاتی تھی، اور 2 ہفتے کے بعد یا مہینے کے بعد بیگ کا ہمارے کیٹے کو دے کے جاتی تھی، کو دے کے جاتی تھی. اور تقریباً 7,500 پاؤنڈ وہ اس نے کلیکشن کر کے تو ایسے لوگ جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں. آپ جانتے بھی نہیں ہیں. ابھی ہم ایک لاسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں، پھر چونکہ ہم بات چیت کا بھی سلسلہ بڑھائیں گے. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو. جی آپ لائیو ہیں، بات کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا میں غلام محمد پٹیل بول رہا ہوں. غلام محمد پٹیل صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں غزنور صاحب کو بھی سلام، غلام حسین صاحب کو بھی سلام، اور مولانا جمشید مولوی صاحب کو بھی سلام. اس کی جو ہسٹری میں سن رہا ہوں، اصل بنیاد اس کے 1970 سے ہوا تھا، مسلم ویلفیئر ایسوسیشن سے کام ہوا تھا. جی جی ہاں. اور اس کے بعد پلاننگ اپلیکیشن دے گیا، اچھے خاصی اس میں کنٹروورسی بھی ہوئی تھی. کاؤنسل نے اس کے یہ ساری ہسٹری تو بہت لمبی ہے، تو میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا ہوں اس وقت، مگر اس کو بنیاد کے جو ہے جب شروع لیا تو باہر سے بھی پیسے بہت آئے تھے. ماشاءاللہ پٹیل صاحب وہ پوری جو جس ہسٹری کا آپ ذکر کر رہے ہیں بڑی حاجی صاحب نے بڑی تفصیل سے پٹیل صاحب جو تھے ہی واز ون آف دی فاؤنڈر ممبر. اچھا یہ ماشاءاللہ. ہمارے وائس پریزیڈنٹ بھی تھے، ون آف دی فاؤنڈر ممبر بھی تھے. 7 کنگز سے جب آغاز ہوا تھا تو یہ اس وقت متحرک تھے، بلکہ جب ہم موو ہوئے یہاں پہ بھی تو پھر یہ پہلے مسلم ویلفیئر، جیسا میں نے آپ کو بتایا، پہلے مسلم ویلفیئر ایسوسیشن تھی، پھر اسلامک سینٹر ٹرسٹ تھا، اور ٹرسٹ نے پھر اپنی ذمہ داریاں اسلامک سینٹر کو ڈیلیگیٹ کی تھی. صحیح ہے. جی جی. اچھا ماشاءاللہ بہت شکریہ پٹیل صاحب، آپ شامل ہوئے، جزاکم اللہ خیراً. یہ ناظرین کرام بات چیت کا سلسلہ بھی جاری ہے. اچھا اسی دوران ایک ابھی یہ جو ابھی ریسنٹ ہم نے جو کہا نا کہ مسجد تو الحمدللہ مکمل ہوئی، اس کے بعد آپ کمیونٹی سینٹرز کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے. پھر یہ ایک سلسلہ میں نے دیکھا کہ اس رمضان المبارک کے اندر بھی آپ کچھ بتاتے رہے، کچھ کمیونٹی افطار وغیرہ، اس کی کیا ضرورت پیش آئی اور اس کو کس طرح سے آپ نے کیا؟ ہمیں ہوا یہ کہ ہم نے یہ فیل کیا، سب سے پہلے یہ کہ ہم نے یہاں پہ 5-6 ایسے کام کیے کہ جیسے ہم نے کہا کہ خالی مسجد میں نماز کے نہیں بلکہ مسلمانوں کا ایک اور بھی کام تھا کہ جو لوگ مجبور ہیں یا ضرورت مند ہیں ان کی تعاون کیا جائے. تو ہم نے یہ جو ہمارے اپنی تو عید تو ہوتی ہے، جب فیسٹو سیزن آتا ہے کرسمس میں، تو ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ بے گھر ہوتے ہیں یہاں پہ، بہت سے لوگ جو سڑکوں پہ پڑے رہتے ہیں. تو ہم نے یہاں کی ایک لوکل آرگنائزیشن ہے اس کے ساتھ تعاون کر کے ان بے گھر لوگوں میں کرسمس میں فوڈ تقسیم کیا کرتے تھے. اور اسی ایک آئیڈیا کے مطابق کہ ہم چونکہ ایک افطار جو ہے
وہ ایک گڈ میسیج دینے کے لیے غیر مسلموں کے کہ افطار کیا ہوتی ہے. تو ہم نے کولیکٹیو افطار ایسی کی کہ اپنوں کو آتے ہی آتے ہیں, لیکن غیر مسلم آ کے دیکھیں کہ جو روحانیت ملتی ہے روزے کے وقت اس کا اثر کیسا ہوتا ہے. تو یہ دس واز اے فرسٹ ایکسپیرینس, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایک اوپن افطار تھی ماشاءاللہ, اور بڑے اس کی رونق روڈ کے اوپر بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 800 کے لوگ قریب ہوں گے, 1300 کے قریب لوگ آئے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اگر یہ وبا ختم ہوئی تو اسے کنٹینیوسلی کریں. آپ نے ایک بات کہی تھی کہ الفرڈ اسلامک سینٹر از ویل نون ود ان دی بارو آف ریڈ برج اینڈ بیانڈ بارو آف ریڈ برج. ہمارے پاس ویریس اسکول جو ہیں بارو آف ریڈ برج سے اور باہر سے بھی, بلکہ ہمارا فیچر یہ ہے کہ ناروے سے وولڈا یونیورسٹی ہر سال ہمیں وزٹ کرتی ہے, پلمتھ یونیورسٹی ہر سال ہمیں وزٹ کرتی ہے, اور لوکل اسکول جو ہیں وہ تقریباً ہر ایک 2 ہفتے کے بعد لوکل اسکول ہمیں وزٹ کرتا ہے. تو اس سے گڈ ول میسیج جاتی ہے کمیونٹی کے اندر اور ایکٹیو. آن ٹاپ آف اٹ ہمارے انٹرفیتھ جو 3 فیتھ فورم, یا آپس میں ان کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں, ڈسکشن ہوتی ہیں, ویریس ایشوز پہ ڈسکشن ہوتی ہیں, ہم پیس مارچ کرتے ہیں ویریس کمیونٹی کے ساتھ مل کے. تو اس سے دیر لاٹ آف تھنگ گوز بیہائنڈ دی سین, بہت سی چیزیں سین کی جاتی ہیں. وہ ساری مطلب صرف ایک نماز کی حد تک نہیں بلکہ پورا ایک کمیونٹی کا کردار وہ جاری ہے. آئی صاحب چونکہ یہ ایک ہسٹری قائم ہو رہی ہے, ہم بالکل اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس ہسٹری کے اندر 3 سال ہمارا آپ کا بھی ساتھ رہا, اور وہ بھی ایک بڑا ایک سفر ہے. اگر اس کے حوالے سے بھی آپ کچھ ساتھ ذکر کریں گے. حفظ صاحب آپ کی بڑی خدمات ہیں, 3 سال آپ نے ہمارے ساتھ وقت گزارا ہے, اور بڑا اچھا ہے, بڑی اچھی یادیں آپ نے چھوڑی ہیں الحمدللہ. اور شاید آپ کو یاد ہوگا جی جس وقت آپ گئے تھے جی تو میں اتنا ایموشنل ہو گیا تھا. بالکل ایسا ہی ہے کہ بڑی مطلب ہے دیر کے بعد ہمیں کوئی امام صاحب جب ملے تھے جو انگلش میں تقریر کرتے تھے, اور اس کے علاوہ ایک جو آپ نے نمازیوں کے ساتھ مسلیوں کے ساتھ آپ نے جو ایک رشتہ پیدا کیا تھا, جو لوگوں نے بہت زیادہ مس کیا, بلکہ وہ کہتے تھے کہ یہ جا کیوں رہے ہیں, آپ نے کوئی تکلیف تو نہیں دی. ہم نے کہا تھا یہ ایسی بات نہیں ہے, اصل میں ان کے یہ اپنا فیملی میٹرز ہے, کیونکہ ان کے بچے ہیں لوٹن میں, تو اس لیے نا تو میں نے کہا کہ میں نے اٹ موسٹ کوشش کی ہے. بالکل وہ, اور مجھے بالکل وہ منظر بھی یاد ہے. پھر حاجی صاحب آپ نے پاکستان سے فون کیا, وہ فون کیا, اٹ واز ویری گڈ. ایک جو مزے کی بات تھی نا کہ آپ ایک نوجوان تھے, اور آپ کا جو رابطہ نوجوانوں کے ساتھ تھا جسے ہماری آج کی ضرورت ہے. جیسے کہ کارل نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں کے کچھ مسائل ہیں, سوشل ایشو ہیں, تو وہ چونکہ غالباً وہ بزرگوں کو دیکھ کے ڈر جاتے ہوں گے یا اپریہنشن ہوتا ہوگا, کچھ چھکاؤ ہوگا, تو آپ کے ساتھ بڑے منحوس تھے. اور آپ نے یہاں پہ ایک نوجوانوں کے لیے جو پروگرام کیے, تعلیمی پروگرام کیے, وہ آج بھی ہمیں یاد ہیں, اور ڈیفینیٹلی ہم آپ کو مس کرتے ہیں. لیکن آپ کو ایک اپرچونٹی یہاں پہ بھی اویل ہوئی اور لوٹن میں اویل ہوئی, الحمدللہ. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کا رابطہ تو رہے گا ہمارے ساتھ, بالکل, اور ہمیں آپ گائیڈ بھی کرتے رہیں گے. اللہ رب العزت آپ کو برکت عطا. اس کے علاوہ ایک بات آپ نے جب کہا کہ مسجد تو بن گئی, آپ اس کے بعد ایک چیز اور بھی ہے, شاید بہت آدمی کو پتہ ہوگا کہ الفرڈ اسلامک سینٹر جو ہے نا, یہ ویریس چیریٹیز جو ہیں آل اوور دا ورلڈ, یعنی اوور دا انڈین سب کنٹیننٹ افریقہ, ہم افریقہ میں 2 مدرسے چلا رہے ہیں, پانی کا ہم نے بندوبست کر دیا ہے. تھر میں جو پاکستان کا جو غریب ترین علاقہ ہے, ہم نے وہاں اسپیشلی پانی کا انتظام کیا ہے, ماشاءاللہ, کھانے پینے کا لوگ انتظام کیا ہے. یہ جب کشمیر کا زلزلہ آیا تو میں اور بھائی صاحب ہم دونوں گئے ہیں پرسنلی جا کے, ہم نے نا وہاں. یہ ایک اور پہلو ہے الفرڈ اسلامک سینٹر کا. بہت شکریہ حاجی صاحب, آپ نے بھی اس کے اندر اپنا کیا. بالکل آخر میں حاجی صاحب پیسے کتنے لیتے ہیں آپ لوگ؟ اللہ اکبر, ہمارے پاس 30 سیکنڈ. اللہ اکبر. جی, اور دیکھیں ہم نے جو لینا ہے وہ اللہ پاک سے دینا ہے. بالکل ایسے ہی, اللہ پاک نے ہمیں بہت کچھ عطا فرمایا ہے الحمدللہ. اور جتنے بھی ٹرسٹیز ہیں ٹاپ سے لے کے شروع سے لے کے آج تک دے آر آل والنٹیئر. صحیح ہے, صرف سٹاف کو پیمنٹ کی جاتی ہے, صحیح ہے, باقی سب والنٹیئر ہیں, بلکہ آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینس کرتے ہیں. بالکل ایسے, چونکہ اللہ کے گھر پہ آپ کام کر کے دیکھیں تو دیکھیں آپ اللہ کون سے آپ کے راستے کھولتا ہے. اصل میں صاحب آج کا جو نوجوان ہے نا, وہ اس چیز کو امیجن نہیں کر سکتا. اس میں تو ایک گھنٹے کا جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ کتنا ہے. اور آپ لوگوں نے جو مطلب اپنی جوانی کے بھی وہ قیمتی سال, اور اس کے بعد بھی اب بھی ماشاءاللہ دن رات جو کرتے ہیں آپ کوشش, تو لگتا ہی ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا. اصل میں یہ میں بتاؤں جی کہ یہ کام ہم کم کرتے تھے اپنے اسپیئر ٹائم میں, جی, اور ہمیں اللہ نے
خاص کر میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے اللہ نے اتنا دیا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا الحمدللہ. تو بجائے اس کے میں کچھ لوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنی ہمارے یہ کمیٹی کے ممبرات ہیں حضرات ہیں ان سے سب سے زیادہ میں ڈونیشن کروں الحمدللہ، کیونکہ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے. صحیح ہے. اور میں کہتا ہوں کہ میری قابلیت سے زیادہ مجھے اللہ نے نوازا ہے. الحمدللہ. میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ توفیق دیا ہے کہ میں خانہ خدا کی بھی خدمت کرتا ہوں اور رب نے مجھے اپنی طرف سے مجھے نوازا ہے الحمدللہ، جس کا میں مطلب ہے جتنا شکر ادا کریں الحمدللہ بے شک. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اچھا علی صاحب، الفرد اسلامک سینٹر کی پورا سفر آپ کا رہا، کوئی 3 بندے جو آپ کے ذہن میں ہمیشہ جن کے لیے ہوتا ہو کہ یار ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے اس سفر کے اندر؟ ہمارے ایکچولی جتنے بھی ہیں نا، میں جیسے کہا کہ ہمارے جو فاؤنڈر ممبر ہیں 3 بندوں کا نام آپ نے بتانا ہے. میں کہوں گا قاضی صاحب جی، مسعود قاضی صاحب جی، ہمارے بٹی صاحب وہ تو خزانچی تھے، وہ بڑا انہوں نے مطلب وقت دیا. حاجی عسکر صاحب ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ہوتا ہے. یہ ہمارے فاؤنڈر ممبر تھے 2. صحیح ہے. اور انہوں نے 12 گھنٹے شفٹ لگانے کے بعد بھی آ کے نا خانہ خدا کی مدد کی ہے. بھائی صاحب نے جیسا کہ گوگا صاحب تھے، اسماعیل گوگا، اور ان کی فیملی کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ دے. آمین آمین. حاجی صاحب یہی سوال آپ سے ہوگا. چونکہ میں جو ہمارے فاؤنڈر ممبر ہیں جی، ان فاؤنڈر ممبر میں سے 3 نام میرے ذہن میں آ رہے ہیں. بے انتہا نام ہے، بے انتہا نام ہے جناب محمد شیر علی خان صاحب. صحیح. اس طرح جناب مطلب آدم پٹیل صاحب نے اپنا گھر دیا، اور جو آپ یہ کالر تھے جی ایم پٹیل صاحب جی، بلکہ اس کے ساتھ اپنے یعقوب صاحب ہیں، ملک رام رسول صاحب ہیں، ابراہیم منشی صاحب ہیں، بے انتہا لوگ ہیں الحمدللہ. بلکہ بالخصوص میں 3 تو نام نہیں لیتا، صحیح ہے. ان سب کو میں اپنے دعا میں یاد رکھتا ہوں. آپ نے 3 نام کہا لیکن میں میری طبیعت ہے کہ میں اور نام لوں. بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ علی صاحب، آپ لوگوں نے اپنا وقت نکالا ہے، اور یہ جو ایک ہسٹری ہے یہاں الفرد اسلامک سینٹر کی، اس سے ناظرین کرام آپ آگاہ ہوئے. مساجد سے محبت، مساجد کے ساتھ اپنے دلوں کو وابستہ کیے رکھنا، یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور بڑا انعام ہے. خاص طور پہ ایسی شخصیات کہ جنہوں نے اپنے وقت کو، اپنی تمام تر صلاحیتوں کو یہ خوبصورت مساجد قائم کرنے کے لیے صرف کرتے رہے. اللہ رب العزت انہیں، ان کے اولاد کو، ان کے بزرگوں کو اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے، اور آپ لوگ جو اس میں ہر طرح سے تعاون کرتے رہے، اللہ کریم آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے. کل آپ سے دوبارہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.